हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम व क़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा व मन यअमल मिनस सालिहाति व हुवा मुक़मिन फ़ला यख़ाफ़ु ज़ुल्मन वला हज़मा व कज़ालिक अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या व सर्रफ़ना फ़ीहि मिनल वईद लअल्लहुम यत्तक़ून औ युहदिसु लहुम ज़िक्रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसमें आज़म इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिन्हा रखा है। बाज़ लोग तलाश करते हैं कि मुझे इसमें आज़म मिल जाए, इसमें आज़म के लोग तलाश करते हैं कि मुझे इसमें आज़म मिल जाए तो मैं हर चीज़ अल्लाह से ले लूँ, मांग लूँ। अच्छा, उसके लिए लोग इधर उधर फिरते हैं। इस आयत करीमा के अंदर अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इसमें आज़म है, और इस आयत को पढ़ के ये जो दुआ है, जो वजीफ़ा है, जो भी दुआ की जाए अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा लेते हैं और फ़ौरन मंसूर फरमाते हैं, और उसकी दुआ रद्द नहीं होती। औलिया अल्लाह बड़े बड़े गुज़रे हैं जो दुआएं करते थे, तो उनके पास ख़ास इसम होता था जिसे इसमें आज़म कहते हैं। वो इसम पढ़ के जैसे ही वो हाथ उठाते थे उनकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती थी, और लोग हैरान होते थे कि इनकी दुआएं कैसे कबूल हो रही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको अल्लाह ने इसमें आज़म अता फरमाया था। और इसी तरह जो है औलिया में भी बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं जिनको अल्लाह ताला ने इसमें आज़म अता फरमाया। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पृथ्वी राज के खिलाफ, वो उस वक़्त राजा पृथ्वी राज था, उसने जादूगर भी बुलाए, दीगर लोग भी बुलाए, लेकिन आपके पास अल्लाह ने इसमें आज़म की दौलत रखी थी। और ख़ुद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास 40 दिन लगा कर आए थे और उनकी खिदमत में रह के वो दौलत हासिल की थी। आज अल्लाह वाले हमें छुपे हुए मिलते हैं, सामने आया नहीं मिलते, लेकिन जो मरवजा हमारा दरबारी निज़ाम है, मज़ारी निज़ाम है, और जो दरबारों पे लोग बैठे होते हैं, जो मज़ारात पे यूं बैठे होते हैं, इनके पास इसमें आज़म नहीं है। याद रखिएगा, इसमें आज़म इनके आबाओ अजदाद के पास था, वो भी चंद लोगों के पास होता है। बाज़ अल्लाह वाले ऐसे हैं जिनको दुनिया देखकर हैरान होती है कि इन्होंने इतनी तरक्की कैसे कर ली, मालो दौलत के लिहाज से भी, हर लिहाज से भी। तो ख़ास इसम उनके पास होता है, जिस इसम को पढ़ के जब दुआ करते हैं तो दुआ रद्द नहीं होती, हर चीज़ मिल जाती है। अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक बंदा आया, आकर कहने लगा कि आप मुझे इसमें आज़म बता सकते हैं? तो आपने फरमाया कि हाँ, हमें खुद इश्तियाक था, शौक था कि इसमें आज़म का हमें पता चल जाए। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुजारिश की तो आपने फरमाया 3 सूरतों में तलाश करो, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह तौहा के अंदर। हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तीनों सूरतों में एक जुमला हमने कॉमन पाया, और मेरा विश्वास ये है कि ये इसमें आज़म है। हजूर ने बताया किसी को नहीं, लैलतुल क़द्र का नहीं बताया, इसी तरह तअय्युन नहीं है। एक बाबा जी लकड़ियां गठरी उठाए हुए गुजर रहे थे तो चेक पोस्ट आ गई, पुलिसमैन खड़ा था, उसने कहा बाबा जी चेकिंग कराओ अपनी। बाबा जी ने जो है उसको कहा कि चेक कर लो, उसने लकड़ियां उठाई और चेक करने के बहाने सारी बिखेर के फेंक दी।
بابا جی نے کہا یہ کیا کر دیا؟ وہ غرور میں تھا، اپنے تکبر میں تھا وردی کے، اس نے مارنا بھی شروع کر دیا بابا جی کو۔ اب ایک بندے کو بڑا ذوق تھا، اشتیاق تھا کہ میں اسم اعظم سیکھوں، اور وہ اپنے استاد سے بار بار کہتا تھا کہ حضرت کو اسم اعظم بتائیں، اسم اعظم۔ آج لوگ آتے ہیں ہمارے پاس زیادہ تر، ہمیں اجازت دیں جی، ہمیں چلا کرائیں، ہمیں عملیات سکھائیں تاکہ ہم بھی پیسے والے بن جائیں۔ پہلے رگڑے تو کھائیں، پہلے مشقت تو اٹھائیں۔ تو وہ بندہ بھی اسم اعظم کے لیے نا اپنے استاد کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ تو استاد شاگرد سائڈ پہ کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے، تو بابا جی یوں چلے گئے خاموشی کے ساتھ، اور وہ ہنستا رہا وردی والا۔ تو اس استاد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تم اس کی جگہ ہوتے، بابا کی جگہ، تو کیا کرتے؟ اس نے کہا جی میں تو، اگر مجھے اسم اعظم آتا ہوتا نا، میں وہیں پہ ہاتھ اٹھاتا، اللہ اس کو تباہ کر دے اور اس کو بندر بنا دے، یہ اسی وقت خبیث بن جاتا۔ تو اس نے کہا کہ اس بابے نے کہا، بابا بیچارہ مسکین آدمی تھا، اس کے پاس نہ طاقت تھی، نہ کوئی اسم تھا، نہ اعصاب مضبوط تھے۔ تو اس استاد نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ جانتے ہو وہ بابا میرا بھی استاد ہے، اور اس کو اسم اعظم اللہ نے اتنا مضبوط دیا ہے کہ مجھے بھی اسم اعظم اسی نے سکھایا ہے۔ لیکن وہ اپنے لیے انتقام نہیں لیتے، جن کے پاس دولت ہوتی ہے، جن کے پاس علم نہیں ہوتا نا، وہ آپ کو اکڑے ہوئے نظر آئیں گے، ایسے غرور ان میں نظر آئے گا۔ جن کے پاس دولت بھی نہیں ہوگی وہ اور اکڑے ہوئے ہوں گے۔ جو خاندانی بندہ ہوگا دولت میں اور علم میں، وہ آپ کو مسکین نظر آئے گا، آپ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کوئی اتنا بڑا علامہ ہے، اتنا علم کا پہاڑ ہے یہ بڑا، اور جس کے پاس ضربہ یضرب ہوگا خالی، تو وہ ایسے اکڑا ہوا ہوگا جیسے اس کی حلیہ بھی ایسے بنا ہوگا کہ اس کو دیکھ کر بندہ کہے گا یہ تو پتہ نہیں ساری دنیا کے علوم اپنے اندر چھپائے بیٹھا ہے، اور اکڑ اس کی ہوگی ایسی۔ جس ٹہنی پہ پھل ہوتا ہے وہ جھکی ہوتی ہے، اور جس ٹہنی پہ پھل نہ ہو وہ اکڑی ہوتی ہے ایسے۔ تو اسم اعظم اس آیت کے اندر ہے۔ اگر کوئی بندہ، آج میں بڑے وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی بندہ اس آیت کو زندگی کا جز بنا لینا اور پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، اس آیت کو کسی لمحے نہ چھوڑے، چند سالوں میں وہ صاحب مستجاب الدعوات بن کر صاحب مال و زر بن جائے گا۔ ایسے مال اس کے پیچھے آئے گا نا، پیچھے آئے گا پیچھے، لیکن شرط بھی پوری کرے۔ خالی آیت کو پڑھنا نہیں ہے، آیت کے اندر ایک شرط ہے۔ اللہ نے دو چیزیں اس آیت میں بیان کی ہیں، جیسے کلمے میں دو چیزیں ہیں نا، لا الہ، پہلے اپنے دل سے غیر اللہ کو نکالو، پھر الا اللہ کہو۔ اندر شرک ہو اور الا اللہ کہتے رہو تو ابو جہل کی مغفرت نہیں ہوئی، تو کلمے کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک لا الہ کو اندر پیدا نہ کرے۔ اس آیت میں اللہ نے دو چیزیں بیان کی ہیں۔ اب آپ دیکھیے، وظیفہ تو آخر میں بتاؤں گا، لیکن پہلے ترجمہ اس کو دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ لگے گی اللہ نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، گویا کہ سمجھانے کے انداز میں۔ اور مولانا حسین علی واہ بچھڑا رحمت اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تفسیر میں باکمال بنایا تھا، اور تفسیر ان پر الہامی اللہ نزول فرماتا تھا، اور آپ کی صحبت میں بیٹھ کے جس بندے نے تفسیر قرآن پڑھی ہے، اللہ نے اس کے شاگردوں کو بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بنایا ہے۔ وہ دیہات میں آ کے بابا جی بیٹھ گئے، مولانا رشید گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا تھا، میاں والی کے میاں وال کے دیہات میں وہاں آ کر بیٹھے۔ وہاں مولانا مہر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں مقام صحابہ، دفاع صحابہ پر، اہل بیت پر۔ بہت پرانی بات ہے، میں مدرسے میں اپنے 2011 کی بات ہوگی غالباً، یا 10 کی بات ہوگی، میں سبق پڑھا رہا تھا مدرسے میں حدیث کے، تو مجھے کہا جی ایک بابا جی آئے ہیں، فقیر سے آدمی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے ملنا ہے جی مجھ سے۔
تو روز لوگ آتے تھے مجھے ملنے کے لیے، کوئی حساب کرانے، دم کرانے. تو میں نے کہا بابا جی کو انتظار کراؤ. پھر اب میں نے کہا بابا جی کا نام کا، وہ نام پتہ نہیں، کوئی ویسے ہی درویش سے ہے. تو یہاں جھامرے پہ تھا میرے ساتھ. تو میں نے کہا ان کو چلو پھر میں آتا ہوں، سبق پورا کر لوں. میں 6-7 کتابیں پڑھاتا تھا، ساری پڑھانی ہوتی تھی. وہ پڑھا کر پھر میں جب بالکل پڑھا چکا تو میں جا کے بیٹھا اس بیٹھک میں. تو بابا جی کو اندر بلایا تو میں نے پہچانا نہیں، چونکہ اس وقت ویڈیو کا دور نہیں تھا، تو دیکھنے میں بالکل درویش سے لگ رہے تھے. تو بیٹھ گئے تو کہنے لگے میں حافظ جی جو میاں والی میں جگہ ہے وہاں سے آیا ہوں، میرا بیٹا آپ کے پاس آیا تھا تو اس نے مجھے آپ کی بڑی تعریف کی تو میرا دل چاہا میں آپ سے ملنے آ جاؤں. میں نے کہا حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مہر محمد ہے، مولانا مہر محمد. میں نے کہا وہ جو کتابیں، ہاں میں ایک دم کھڑا ہو گیا. میں نے کہا حضرت آپ ہیں، مجھے پتا ہوتا کہ آپ ہیں تو میں تو سبق چھوڑ کے آ جاتا. آپ اتنے بڑے، اللہ نے آپ سے کام لیا ہے صحابہ اور اہل بیت کے دفاع میں، اپنی کتابیں برمار. تو پھر میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا، مجھے کافی باتیں پوچھتے رہے. پھر وہ مولانا حسین علی صاحب کی باتیں ہم نے کی. پھر میرے ساتھ ہی اسلام آباد گئے تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر اس کی آیت کی. فرمایا اللہ نے 2 ایگریمنٹ کیے ہیں، 2 ایگریمنٹ، ایک ایگریمنٹ کیا اور ایک صلہ دیا ہے. آپ اس میں اعظم چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے اس ایگریمنٹ پہ پورا اترے، مرد ہیں یا عورت ہیں، بچہ ہے یا بوڑھا ہے. وہ ایگریمنٹ کیا ہے اب آپ دیکھیے ذرا. وعنت الوجوہ، اور یہ چہرہ، وجوہ کہتے ہیں چہرے کو، یا آپ جبین بھی کہہ سکتے ہیں. چہرے میں سب سے نمایاں چیز جبین ہے، باقی پورا چہرہ وجوہ کہتے ہیں. چہرے کا رخ ہو یا پورا چہرہ ہو یا جبین ہو. عنت رگڑے کھاتی ہے، جھکتی ہے صرف اسی کے سامنے. یعنی یہ چہرہ، یہ جبین اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنے والا نہیں ہے. یہ نہیں کہ قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، درختوں کو سجدے کر رہے ہیں، پتھروں کو سجدے کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں. چاہے بت کو سجدہ کرے یا قبر کو سجدہ کرے، ہمارے نزدیک وہ مسلمان. آپ فرق کر سکتے ہیں کہ بت کو حرام ہے، قبر کو جائز ہے. تعظیمی بھی حرام ہے. اللہ نے اس امت پہ سب حرام کی جس میں شک اور شرک. نماز جنازہ میں ہمیں رکوع نہیں دیا، ہمیں سجدہ نہیں دیا کہ کافر کے عقیدہ خراب نہ کرے کہ مسلمان مردوں کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ نے اپنا سجدہ ہی منع کر دیا. اگر اللہ کہہ دیتا سجدہ کرو تو ہم کس کو کرتے؟ بتائیں آپ سارے، وہ سجدہ کس کو ہوتا؟ اللہ نے کہا نہیں، مجھے بھی سجدہ نہ کرو تاکہ تمہارا عقیدہ جاہلوں کا خراب نہ ہو جائے جو کمزور عقیدے والے ہیں. اب آپ دیکھیے عنت الوجوہ، یہ چہرہ جھکتا کس کے آگے ہے؟ آگے اللہ نے پھر آگے لفظ جوڑا وعنت الوجوہ للحی القیوم. چہرہ اس کے آگے جھکنا چاہیے جو حی ہے، جس کو کبھی موت نہیں آتی، زندہ ہے ہمیشہ کے. قیوم ہے، کمزور نہیں ہوتا، لاٹھی کا سہارا نہیں لیتا، نقاہت نہیں آتی، بڑھاپا نہیں آتا، بیماری نہیں آتی. قیوم ایسا مضبوط کہ اسے کوئی ہلا بھی نہیں سکتا. ایسی اللہ کی ٹھاٹھ اور اللہ کا اقتدار ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، وہ تباہ ہو گیا جس نے اپنے اوپر ظلم اٹھایا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کرے گا اچھے عمل، وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اچھا اچھے عمل تو سارے کرتے ہیں. دیکھیں نا، گنگا رام لاہور میں اسپتال بنا دی ہندو نے، اچھا کوئی اور ٹرسٹ بنا دیا، یا کسی مشرک نے کوئی جو ہے کوئی یتیم خانہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کسی کافر نے کوئی رفائی کام کر دیا، کسی کو ہارٹ سرجری کرا دی، کسی کو گردے دلوا دیے، کسی کا بائی پاس کرا دیا، کوئی کام کرا دیا، تو اللہ کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِن. اگر اس کا صلہ آخرت میں بھی لینا ہے تو ایمان شرط ہے. اگر دنیا میں لینا ہے تو پھر ایمان شرط، پھر وہ کافر ہے تو اسے دنیا میں اللہ اس کا صلہ دے گا،
پیسے واپس کر دے گا 10 گنا 70 گنا۔ تو یہاں کا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، تو پھر اس آدمی کو سوچ لینا چاہیے اگر یہ نیکی کر رہا ہے اور ہے مومن تو پھر نہ اس کو کوئی خوف ہونا چاہیے اس بات کا کہ مجھ پہ ظلم ہوگا یا مجھ پہ زیادتی ہو۔ اللہ اس کو کوئی ظلم زیادتی نہیں ہونے دے گا اور اس کو بدلہ ملتا رہے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اسی طرح یہ قرآن اتارا عربی زبان میں، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم اس کو پھرا پھرا کے قرآن کے اندر گھما گھما کے وعید کی آیتیں، ڈرانے والی آیتیں بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ تمہیں پرہیزگاری، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف عطا ہو، او یحدث لہم ذکرا، یا تمہارے اندر تذکیر پیدا ہو کہ میں نیک عمل کروں اور غلط کاموں سے بچ جاؤں۔ تو اسم اعظم اگر کوئی بندہ یہ چاہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ، 63 اقوال ہیں اسم اعظم کے احادیث کے اندر، یہ آیت اسم اعظم یہ، لیکن شیر خدا کہتے ہیں علی المرتضیٰ، اور اسی بات کو صحیح حدیث کے اندر اور ائمہ محدثین نے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ کے اندر علی المرتضیٰ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جو آیت، جو الفاظ کامن ہیں وہ حی اور قیوم ہیں، اور ان الفاظ سے جو دعا کی جائے گی وہ رد نہیں ہوگی۔ تو اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت اتنی طاقتور ہے اسم اعظم کے لحاظ سے کہ آپ کو اگر پریشانی ہے، کوئی بہت مشکل آن پڑی ہے، تو آپ پہلے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کر اس آیت کو پڑھتے رہیں، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ اب یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ جبی اگر ذلت میں جھکتی ہے کسی کے آگے تو وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرے علاوہ کسی کے سامنے ذلیل نہ ہو۔ جیسے بیٹے کو باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹے کو کوئی ذلیل تو کر کے دکھائے، خود ڈانٹ لے گا لیکن لوگوں کے سامنے ذلیل اسے، تو باپ کے اندر اتنی محبت ہے تو اللہ کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اللہ تو نہیں چاہتا کہ آپ در در پہ سجدے کریں، در در پہ جھکیں۔ اللہ کہتا ہے یہ بات تو منہ سے بھی کہہ دو، اب سجدے میں جا کے یہ طریقہ ہے اس کا، حاجات پوری کرانے کا، کچھ بھی مانگیں گے، اور اگر آپ روزانہ یہ عمل کریں چند مہینوں میں اللہ آپ کو اتنا کچھ دے دے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، دولت نہیں آ رہی، گھر نہیں بن رہا، رزق رکا ہوا ہے، کاروبار رکا ہوا ہے، پریشانیاں ہیں، حاسدین ہیں، کیس ہیں، مقدمات ہیں، قبضہ مافیا ہے، دنیا کی کوئی پریشانی بھی آپ کو ہے، آپ اس آیت کو، آیت نمبر 111 سورہ طٰہٰ، آپ اس کو پہلے جا کر سجدے میں پڑھتے رہیں، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، بغیر گنتی کے پڑھتے رہیں، چند منٹ، تھوڑی دیر، بس آپ جب محسوس کریں کہ آپ تھک گئے ہیں پھر آپ بیٹھ جائیں، پھر آپ اس آیت کو 111 مرتبہ پڑھیں اور گنتی کر کے پھر پڑھیں، پہلے سجدے میں پڑھ لیا پھر بیٹھ کے پڑھیں 111 بار، اور اس کے بعد دعا کریں۔ کسی بھی حاجت کے لیے آپ 11 دن خالی یہ پڑھ لینا تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل کر دے گا، کسی بھی حاجت کے لیے۔ اسم اعظم کی 100% طاقت اس میں ہے، اور اگر آپ اس کو روزانہ اس طرح کر لیں پوری زندگی تو آپ کو زندگی میں مسئلہ کوئی نہیں ہوگا، ٹینشن ڈپریشن کوئی نہیں ہوگا، پریشانی کوئی نہیں ہوگی، اللہ آپ کو مخلوق سے بے نیاز کر دے گا اور خالق کے آپ محتاج بن جائیں گے۔ اور اس اسم کو روزانہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگے گا پڑھتے ہوئے؟ 10 منٹ لگیں گے۔ اس طرح 10 منٹ آپ روزانہ نکالیں، اور رات یا دن تہجد یا کسی بھی وقت، دن کے وقت بھی جو عصر کے بعد یا فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، باقی ہر وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ زوال اور جو ہے سورج غروب اور طلوع میں نہیں پڑھ سکتے، وہ وقت تھوڑے سے ہوتے ہیں، باقی آپ اس کو آزما کر دیکھیں۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول اور حدیث کے اندر اس کی صداقت ہمیں ملتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔